अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अहलल किताब ला तग़लू फ़ी दीनिकुम गैरल हक़ सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अमूमन फ़ज़ा में इस तरह की कैफ़ियत है कि जब हमारे यहाँ कोई फ़ौतगी हो जाती है तो सबसे पहले हम उस फ़ौतगी के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, वो लफ्ज़ होता है मातम का। उसके बाद जब फ़ौत होने वाला फ़ौत हो जाता है, घर वाले उस गम में मुब्तला, उस तकलीफ़ में मुब्तला, जाने वाले के दुख में मुब्तला, और हम लोग उनके लिए मज़ीद तकलीफ़ और इज़ा का सबब बन जाते हैं। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फ़रमान मुबारक का मफ़हूम है कि मेरी उम्मत में चार खसलतें ऐसी होंगी जिनको वो नहीं छोड़ेंगे, और ये खसलतें पहली उम्मत से चली हुई आ रही हैं। और उन चार चीज़ों में से आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक चीज़ गिनवाई, वो है नियाहा, जिसको हम अपनी ज़बान में नूहा करना कहते हैं। अब नूहा करने का आम तौर पे कंसेप्ट यही है कि कोई आता है, चीखता है, चिल्लाता है, मरने वाले का नाम ले लेकर बैन कर रहा होता है। तो नूहा करने की मुख्तलिफ़ कैफ़ियत हैं। गिरबान फाड़ना, चेहरे पर मारना, दीवार के साथ टकरे मारना, गम की कैफ़ियत को ज़ाहिर करने के लिए ऊंची ऊंची आवाज़ में रोना, और बाज़ औक़ात इस कैफ़ियत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शिकवे करना। ये सारी वो चीज़ें हैं जो हम नूहा के अंदर शुमार करते हैं। कोई शक नहीं, ये नूहा है, लेकिन क्या सिर्फ यही नूहा है? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ग़ज़वा मोता में जब हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद होते हैं और उनके बेटे अब्दुल्ला बिन जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं, वो फरमाते हैं कि जब हमारे पास ये ख़बर पहुँची, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाफ़र के घर वालों के लिए खाना तैयार करो, उनको वो चीज़ पहुँची है कि जो इनको दूसरे कामों से मशगूल रखेगी। यानी जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला की शहादत की ख़बर आ गई। अब वो उस गम में मुब्तला हैं, वो खाना तैयार नहीं कर सकते, वो कोई और काम नहीं कर सकते, जिसकी वजह से घर वालों को, रिश्तेदारों को, बाकी अहले खाना को इस बात की तरग़ीब दी गई कि आप लोग उनके लिए खाना तैयार करें। ऐसा नहीं कि अहले जाफ़र आने वाले मेहमानों के लिए खाना तैयार करें, बल्कि असल क्या है, सुन्नत क्या है? इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब किसी घर में फ़ौतगी हो जाए तो उसके अज़ीज़ों के लिए, उसके क़राबतदारों के लिए लाज़मी है कि वो उन घर वालों के लिए खाना तैयार करके दें। कितना दें? एक दिन के लिए, यानी दोपहर और रात के उस घर वाले सैर होकर खा सकें। और उस घर में अगर कोई ऐसे मेहमान हैं, मसलन वो दूर से आए हैं, अब वापस जाने की कैफ़ियत नहीं, और वो वहीं पर रात को रह रहे हैं, तो उनके लिए भी साथ खाना तैयार करके लाएं। दो बातें यहाँ पर काबिल गौर हैं। एक, खाना कौन तैयार करेगा, और दूसरा, खाना किन के लिए तैयार किया जाएगा। तो खाना अहले मैयत नहीं, जिनकी फ़ौतगी हुई है, वो नहीं तैयार करेंगे, बल्कि उनके अजीज़ व अकारब तैयार करेंगे। किन के लिए तैयार किया जाएगा? उस मैयत वाले घर वालों के लिए, उस फ़ौतगी वाले घर वालों के लिए, और उनके यहाँ वो मेहमान जो मुकीम हैं, जो दूर से आए, जो रह रहे हैं, वहाँ पर हैं, उनके लिए भी, क्योंकि वो भी अहले मैयत वाले ही शुमार किए जाते हैं। हमारे यहाँ इसका उल्टा रवाज पड़ चुके हैं, और ख़ास तौर पे ताज़ियत के लिए आने वाले और कुल के लिए आने वाले अजीब अजीब इसको नाम दिए गए हैं। और ये सारी की सारी चीज़ें एडॉप्टेड है। कहाँ से? क्योंकि हम बरसग़ीर पाक और हिंद में मुसलमान हिंदू इकट्ठे रहते थे, तो ये सारी की सारी चीज़ें वहाँ से ली गई हैं। वहाँ पर क्या होता है? वहाँ पर तीजा, 40वां, 10वां, 7वां, सालाना, ये चीज़ें मुकर्रर हैं। अब ये दिन मुकर्रर हो गए, और उस दिन उनका पंडित आता है और वो किताब से पढ़ता है, और उसके बाद फिर वहाँ पर दुआ की जाती है, और वहाँ पर जितने लोग वहाँ पे आए हुए होते हैं उन सबको खाना दिया जाता है। और ये चीज़ हमने वहीं से अडॉप्ट की। खालिस हिंदुआना रस्म है। साहबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन के दौर में, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दौर में
آپ کے چچا آپ کے سامنے شہید ہوتے ہیں، آپ کے اور آپ کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر وفات پا رہی ہیں، آپ نے کوئی تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتواں، 10واں نہیں کیا۔ یہ تو اس کے آگے دن مقرر کرنا تو ٹھیک ہے ہی نہیں۔ اب آتے ہیں نوحہ کی طرف پھر دوبارہ، کہ نوحہ کرنا، چیخنا چلانا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بیٹے ابراہیم علیہ السلام وفات پاتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان کو لحد میں اتار رہے ہیں اور چہرہ انور سے آنسو جاری ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام جان نثار صاحب آپ کو دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں منع کر رہے ہیں کہ تم لوگ نوحہ نہ کرو، تو آپ کے خود آنسو آ رہے ہیں۔ اس پہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ میں جس چیز سے منع کرتا ہوں وہ ہے نوحہ کرنا، باقی آنکھوں کے سے آنسو کا جاری ہونا، تو جہاں دکھ ہوگا، غم ہوگا، وہاں پر آنسو تو نکلیں گے۔ اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس حدیث کو دیکھ لیجئے کہ اہل جعفر کے لیے، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو۔ اب آتے ہیں ہم تعامل صحابہ کی طرف۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا اس بارے میں عمل کیا تھا؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم کسی گھر میں، فوتگی والے گھر میں جمع ہونے کو اور وہاں پر کھانا تیار کرنے کو نوحہ شمار کرتے تھے۔ جیسے ہم جنازے میں شریک ہو گئے، اب تیسرے دن ہم سارے پھر آتے ہیں، آج تیسرا ہے جی، اور وہ فوتگی کے گھر والے وہ بیچارے مہمانوں کا حساب لگا رہے ہیں کہ اتنے لوگ آئیں گے، پھر اتنے کھانوں کا انتظام کیا جاتا ہے، اتنے آدمیوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا جاتا ہے، جو کہ بالکل خلاف سنت ہے۔ آپ نے قرابت داروں کو حکم دیا کہ جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا تیار کرو، اور یہاں پہ فوتگی کا گھر والا، فوتگی والے آنے والے مہمانوں کے لیے کھانا تیار کر رہے ہیں۔ بالکل خلاف شریعت، بالکل خلاف سنت، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ پرانے زمانے میں جب مواصلات کا اتنا اسباب نہیں ہوا کرتے تھے، آنے جانے کے اتنے ذرائع نہیں ہوا کرتے تھے، کہیں پہ کوئی حادثہ ہو جاتا، کوئی فوتگی ہو جاتی، تو لوگ جوک در جوک، گاؤں در گاؤں تعزیت کے لیے جایا کرتے تھے۔ تو ایک آدمی تھا، اس کے پاس 2 بہت خوبصورت بیل تھے، بہت تکڑے۔ ان میں سے ایک بیل اللہ کی قدرت وہ گر کر مر گیا۔ اب کچھ ایک گاؤں والے تعزیت کے لیے آئے، آپ کو نقصان ہو گیا۔ 1-2 دن گزرے، وہ دور پار سے دوسرے گاؤں والے آ گئے، جی آپ کا نقصان ہوا۔ 1-2 دن گزرے، پھر ایک اور گاؤں والے آئے، تو ایک آدمی نے ان سے پوچھا کہ حضرت آپ کا کون سا والا بیل جو ہے وہ مرا ہے؟ 2 بیل تھے۔ اس نے کہا جی اب یہ سمجھیں دونوں ہی مر گئے، ایک بیل اپنی موت سے مر گیا، اور دوسرا اتنے مہمان آئے کہ ان کے اکرام کے لیے، ان کی ضیافت میں اتنا خرچ ہو چکا ہے، گویا یہ دوسرا بیل بھی مر گیا ہے۔ تو ہم لوگ اس میت کے گھر والوں کے لیے، ان کے لیے مزید تکلیف کا سبب بن رہے ہوتے ہیں۔ جائیں، تعزیت کے لیے جائیں، ضرور جائیں، بلکہ جن لوگوں کے جانے سے کسی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، کسی کی دلجوئی ہوتی ہے، جو اس کا غم بٹا سکتا ہے، جو اس کو دیگر سوچوں کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اس غم سے باہر نکال سکتا ہے، ایسے شخص کو تو باہر جانا چاہیے۔ لیکن ایک وہ کہ میں جاؤں جی ذرا حاضری لگا کے آ جاؤں، ذرا دعا کروا کے آ جاؤں، ذرا ان کے سامنے ہو کر آ جاؤں، اب وہ جا رہا ہے، اور یہ بھی خلاف سنت ہے کہ گھر میں مہمان آ جائے اور اس کو بغیر آدھی کچھ کھلائے پھلائے رخصت کر دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ اب وہ بیچارہ اپنا مروت کا مارا وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، مہمان آ رہے ہیں، ان کی خدمت ہو رہی ہے، اب کھانے کا وقت ہے، مہمان آ رہے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے، اور خاص طور پر تیسرے دن میں، 40ویں میں، سالانہ کا اور دن کا مقرر کرنا تو ہے ہی خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے۔ پھر اس دن میں مہمانوں کا آنا، پھر ان کے لیے کھانا تیار کرنا، یہ بھی بالکل خلاف سنت ہے۔ اب دور سے آنے والے مہمانوں کے لیے بھی کھانا تیار کرنا ہے۔ اب اس سے بڑھ کر اچھا ہم گناہ در گناہ کس طرح کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے آج کل کے زمانے میں کھانے کو بھی عوض معاوضہ بنا دیے کہ جی ان کے کھانے میں تو شریک ہو گئے، اب انہوں نے ہمارے کھانے میں بھی شریک ہونا ہے، یا ہم نے جب کھانا لگایا تھا یہ اس میں شریک نہیں ہوئے تھے، آج ہم اس کے کھانے میں شریک نہیں ہو رہے ہیں۔ شادی بیاہ میں بھی لین دین ہو رہے ہیں، فوتگی کے اندر بھی لین دین ہو رہے ہیں، اور ان کو قرض سمجھا جاتا ہے۔ اگر اس کو قرض سمجھا جا رہا ہے تو یہ سود کے اندر داخل ہوتا ہے، اس پہ فتاویٰ آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ کی طبیعت ہے کہ یہ شخص، اس کے گھر میں تکلیف آ گئی ہے، ایک رنج آ گیا ہے، دکھ آ گیا ہے، اور اب اس کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، اور ان کی کچھ نہ کچھ مالی معاونت ہو، اور آپ للہ فی اللہ کسی کی مدد کر رہے ہیں اور اس سے بدلے کی کوئی امید نہیں رکھ رہے، پھر تو ٹھیک ہے۔
وگرنہ آپ کو یہ دیکھ کر کہ میں اس کو آج دے رہا ہوں، کل کو اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا یہ آئیں گے لوٹائیں گے، یہ سوچ کے ساتھ دے رہے ہیں تو یہ بالکل غلط ہے۔ اور ایک اور گناہ در گناہ، بسا اوقات ہم کیا کرتے ہیں، شادی بیاہ ہو یا فوتگی ہو، ہم کھل کر دین پر بھی نہیں چل رہے ہوتے اور خاندان کو بھی چھوڑ نہیں سکتے، رسم و رواج کو بھی چھوڑ نہیں سکتے۔ اب کیا کر رہے ہیں کہ نوحہ نہ ہو، نوحے سے بچنے کے لیے ہم کر لیتے ہیں جی 30ویں کے دن میں، 40ویں کے دن میں، سالانہ کے دن میں مولوی صاحب کو بلا لیا، کسی اور خطیب کو بلا لیا، واعظ کو بلا لیا، وہ آئے، انہوں نے گھنٹہ 2 گھنٹہ ترغیبی گفتگو کی، ایمان و یقین کی بات کی، قرآن و حدیث سے ہمیں مسائل سکھائے، اور اس کے بعد دعا ہو گئی اور سب کھانا کھا کر چلے گئے۔ عنوان آپ جو بھی دے دیں اس کو، لیکن یہ سب نوحے میں شامل ہے، اور اس سے بڑا گناہ اس میں یہ ہو جاتا ہے بسا اوقات اونچی آواز میں کسی شادی کے اندر کسی خوشی کے موقع پر میوزک وغیرہ لگا دیا، اور ہم اس کے مقابلے میں اپنے لاؤڈ سپیکر سے اپنے گھر سے اونچی آواز میں تلاوت لگا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ جو سننے والا اگر اس جذبات کے اندر وہ اس کو نہیں کر رہا، وہ اپنے میوزک کو نہیں بند کر رہا، تو ہم دراصل اس کو مقابلے میں کھڑا کر دیتے اللہ کے، ہم اس کو کفر پہ لا کے کھڑا کر دیتے۔ تو ہم نے اگر گھر کے اندر کوئی مجلس رکھی ہے، ہم نے جو ہے رکھتی مجلس کی کسی بھی عنوان سے، اور وہاں پہ خطیب صاحب کو بلا لیا اور وہ وہاں پہ وہ تقریر کر رہے ہیں اور لوگوں کو بلا شبہ اس سے فائدہ ہو رہا ہو، اگرچہ وہ تبلیغ کے عنوان سے ہو رہا ہو، لیکن یاد رکھیے تبلیغ انتہائی اعلیٰ کام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا فرض منصبی اور اعلیٰ کام کے لیے یہ چھوٹے چھوٹے بہانے یہ چیزیں نہیں چلا کرتی۔ لہٰذا ایسے کسی بھی عنوان سے تقریب کو کوئی بھی پروگرام رکھنا، منعقد کرنا، پھر اس کے اندر نعت خوانوں کو جمع کرنا، مقررین کو جمع کرنا، واعظین کو جمع کرنا، خطبے دینا، یہ بالکل خلاف شریعت ہے، خلاف سنت ہے، کہیں اس کا کوئی ثبوت اس سے پہلے نہیں ملتا۔ اگر آپ سٹینڈ لے رہے ہیں، آپ نوحہ نہیں کروانا چاہتے، آپ کسی بھی قسم کا سٹینڈ لے رہے ہیں، تو سیدھا منہ پر کہیے، اپنے اندر جرأت ایمانی لائیے، غیرت ایمانی لائیے، صاف کہہ دیجئے یہ خلاف شریعت ہے، کوئی بین نہیں کرے گا، کوئی اونچی آواز میں چیخے گا نہیں، چلائے گا نہیں، سیدھی طرح سے اس کو کہیے، اپنے ایمان کا اظہار کیجئے، ورنہ یہ نہ اس کا درمیان میں مذبذبین بین ذالک، نہ تو ایمان پہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ خاندان کو چھوڑ سکتا ہے، اور درمیانی چال چل رہا ہے، تو یہ درمیانی چال کا تان 2 کشتیوں کا سوار ہمیشہ ڈوبا کرتا ہے، لہذا ایسا بالکل بھی نہیں کرنا۔ سیدھی سی بات، خلاصہ کلام آج کی گفتگو کا یہ ہے، نوحہ کے اندر صرف اپنے گالوں کو پیٹنا صرف وہ نہیں ہے، گریبان کا پھاڑنا نہیں ہے، دیوار کے ساتھ ٹکرے مارنا نوحہ نہیں ہے، بلکہ اسی طرح سے نوحہ کے ساتھ آ کر گھر کے اندر آ کر شور شرابہ کرنا، اونچی اونچی آواز میں بین کر کے گانا، گا کے رونا، اور اپنے آپ کو پیٹنا، چھاتیوں پہ پیٹنا، دوپٹہ ادھر جا رہا ہے، محرم غیر محرم کی تمیز نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہی صرف نوحہ نہیں ہے، بلکہ میت کے گھر میں جا کر کھانا کھانا، اور میت کے گھر والے مہمانوں کے لیے کھانا پکا رہے ہیں، اور خاص طور پہ 30ویں پہ، 40ویں پہ، سالانہ پہ، یہ بھی صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین فرماتے ہیں ہم اس کو بھی نوحہ میں شمار کیا کرتے تھے۔ لہٰذا اللہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو، کہنے والے اور سننے والے سب کو اللہ تبارک و تعالی ہدایت کاملہ نصیب فرمائے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کی مکمل اتباع نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔